بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کلاس 7 کی انگلش کا چیپٹر نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے The Three Precious Packets، اور آج ہم اس کا فرسٹ پیراگراف پڑھنے لگے ہیں، اور یہ چیپٹر آپ کی انگلش کورس بک کے پیج نمبر 20 کے اوپر ہے۔ جلدی سے اپنی بک اوپن کیجئے، پیج نمبر 20 اوپن کر لیجئے، اور پینسل، ریزر، شارپنر، نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیجئے، تاکہ اگر آپ نے کوئی چیز نوٹ کرنی ہو تو آپ ایزیلی ساتھ ساتھ اسے نوٹ کر سکیں۔ اور جو اسٹوڈینٹس نیو ہیں، فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں، تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائڈ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب بٹن ہے، اسے پریس کر دیں، اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ کو مین اسکرین کے اوپر کچھ پروننسیشن ورڈز شو ہو رہے ہیں جو ہم نے اس پیراگراف میں سے چوز کیے ہیں۔ پہلے ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس بہت ہی آسان میتھڈ ہے۔ پہلے آپ کی آسانی کے لیے ہر ورڈ کو ایک دفعہ میں پڑھوں گا، آپ نے سیم ایز اٹ از اسے میرے ساتھ رپیٹ کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ورڈ کو 3 مرتبہ رپیٹ کیا کریں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں پروننسیشن پریکٹس۔ نمبر 1 ورڈ ہے اس میں bitterly، bitterly، bitterly۔ نیکسٹ ورڈ ہے laden، laden، laden۔ نیکسٹ ورڈ ہے overnight، overnight، overnight۔ نیکسٹ ورڈ ہے rejoiced، rejoiced، rejoiced۔ نیکسٹ ورڈ ہے chill، chill، chill۔ نیکسٹ ورڈ ہے suffuse، suffuse، suffuse۔ یہ تھی پروننسیشن پریکٹس۔ آپ بعد میں بھی گھر میں بھی اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آئیے اب نیکسٹ، ہم نے آپ کو مین اسکرین کے اوپر فرسٹ پیراگراف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ آپ کی ریڈنگ پریکٹس ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے پہلے میں سارے کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، آپ اسے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں پہلے آپ کی آسانی کے لیے ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، آپ انتہائی توجہ سے اور خاموشی سے اور انتہائی دھیان سے اسے آپ سنتے رہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی پریکٹس بھی کرواؤں گا۔ پہلے آپ نے اسے غور سے سننا ہے۔ A poor student whose name was New was once traveling to the capital city for appearing in examinations. He decided to stay overnight in a village inn. It was the depth of winter, bitterly cold. Snow fell steadily from a leaden sky. New rejoiced in the warmth and comfort inside the inn. He sat toasting himself before a charcoal brazier and ordered hot soup and dumplings for his supper. While waiting for the tea, soon he felt a pleasant glow suffuse his whole body. یہ آپ کے لیے میں نے ریڈنگ کیا، ابھی اسے آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ پہلے 1-2 ورڈ کو میں پڑھا کروں گا، پھر کچھ 1-2 سیکنڈ میں خاموش ہوا کروں گا، تو اس میں آپ نے بھی اسے اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ پریکٹس کو۔ A poor student whose name was New was once traveling to the capital city for appearing in examinations. He decided to stay overnight in a village inn. It was the depth of winter, bitterly cold. Snow fell steadily from a leaden sky.
new rejoiced in the warmth and comfort inside the inn. He sat toasting himself before a charcoal brazier and ordered hot soup and dumplings for his supper. While waiting for the tea, soon he felt a pleasant glow suffuse his whole body. ये थी रीडिंग प्रैक्टिस। आपने बाद में जब आपको फ्री टाइम मिले तो आपने इसे घर में भी 2-3-4 दफ़ा एज इट इज़ प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको आप इसको इजीली बाद में पढ़ सकें। नेक्स्ट है, आपको पेज नज़र आ रहा है, यहाँ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनके इंग्लिश और उर्दू मीनिंग्स लिखे हुए हैं। आपको पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इन्हें तो जोर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट पेज पे जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इजीली आपको ट्रांसलेशन समझ आ जाए। ठीक है, नंबर 1 वर्ड जो मेन स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ये है बिटरली। बिटरली वैसे इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं कि ये इनका जो स्टेटस है उस हवाले से इनके मीनिंग्स में फ्लक्चुएशन है, चेंज होते हैं। लेकिन हमने वो मीनिंग यहाँ पर लिखे हैं जो सेंटेंस के लिहाज से सूटेबल हैं और उससे सेंटेंस का मीनिंग इजीली क्लियर होता है। हमने वो वाले मीनिंग्स यहाँ पर आपके लिए चूज़ किए हैं। बिटरली का मीनिंग है एक्सट्रीमली, यानी बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर था बिटरली कोल्ड, लाइन के अंदर ये वर्ड लिखा था बिटरली कोल्ड, तो इसका मतलब था शदीद सर्दी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, ये सख्त सर्दी थी। तो ये जो है ना यहाँ इसलिए ये ज़्यादा का मीनिंग हमने लिखा है एक्सट्रीमली। नंबर 2 वर्ड है लेडन डार्कन विद आवर कास्ट, यानी जब आसमान पर बादल आ जाते हैं और आसमान तारीक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो उसको आप लेडन कह सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो लेडन जो है एक शीशे की तरह भी होता है, कोई चीज़ शीशे की तरह चमकदार हो जाए तो उसको भी लेडन कहते हैं। क्योंकि स्नो फॉलिंग हो रही थी और आसमान बिल्कुल सारा वाइट वाइट था, तो इसलिए ये मीनिंग भी हो सकता है। लेकिन सेंटेंस के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो वहाँ पे आई थिंक तारीख ही बनता है, क्योंकि जब बादल आसमान पर हर तरफ आ जाते हैं तो जो स्काई है वो डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ मैंने जो मीनिंग चूज़ किया है वो डार्क एंड विद आवर कास्ट, यानी तारीक आसमान है। नेक्स्ट है आवर नाइट। आवर नाइट मतलब वो स्टूडेंट उस विलेज में जब गया तो वहाँ उसने ये फ़ैसला किया था कि वो रात इस इन कहते हैं सरा को। सरा का मीनिंग ये होता है कोई होटल टाइप एक जगह होती है जिसके अंदर मुसाफिर रात को क़याम करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो INN जो वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया गया वो उसके लिए है। तो उसने वहाँ रात को क़याम करना था वहाँ, इसलिए उन्होंने ओवर नाइट का वर्ड यूज़ किया। तो इसका मतलब है होल नाइट, यानी पूरी रात वो यहाँ रुकेगा। रिजॉइस का मतलब है टू एंजॉय करना और खुश होना, यानी जब वो उस के रूम में गया तो वहाँ पर वो रूम, वहाँ हीटर था, अंगीठी, कोयलों की अंगीठी चल रही थी और वो बड़ा कंफर्टेबल था उसके लिए, तो वहाँ वो खुश हुआ। इसके लिए ये वर्ड है रिजॉइस्ड, टू एंजॉय, खुश होना। चिल मतलब वेरी कोल्ड, सख्त सर्दी। यहाँ पर था वेदर वाज चिल, यानी जो वेदर था वो बड़ा ठंडा था क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था, तो इसलिए यहाँ वेरी कोल्ड, सख्त सर्द का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है सफ्यूज, टू फिल। सफ्यूज का मतलब है भर जाना। जैसे उसने फील किया, लास्ट लाइन में आप पढ़ेंगे कि ग्लो, ग्लो चमक को भी कहते हैं, रोशनी को भी कहते हैं। और यहाँ क्योंकि कमरा गर्म था तो इससे हीट भी मुराद लिया जा सकता है। वो उसकी सारी बॉडी के अंदर सफ्यूज़ हो गई, यानी भर गई। रोशनी कह लें या हीट कह लें या चमक कह लें, तो ये सफ्यूज़ का मीनिंग है भरना। ये थे कुछ वर्ड्स और इनके मीनिंग्स जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। और अब है
ہمارا مین ٹارگیٹ اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن. امید ہے کہ یہ چیزیں جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی ہیں ریڈنگ اور ورڈز میننگ، اب آپ کے لیے ٹرانسلیشن کچھ آسان ہوگی. تو پہلے آپ کی آسانی کے لیے میں اسے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، پھر سینٹینس وائز بھی اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ جائے. تو آپ نے انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. A poor student، ایک غریب طالب علم، whose name was New، جس کا نام نیو تھا، was once traveling، وہ ایک دفعہ سفر کر رہا تھا. کہاں کا؟ to the capital city، دارالخلافہ شہر کا. for appearing in examinations، تاکہ وہ وہاں جا کے امتحانات میں بیٹھ سکے. appearing in examinations یعنی امتحانات میں ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے امتحانات میں بیٹھ سکے. he decided، اس نے یہ فیصلہ کیا to stay overnight، کہ وہ رات گزارے in a village inn، گاؤں کی ایک سرا میں. سرا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ ہوٹل ٹائپ ہوتی ہے جس میں رومز ہوتے ہیں، ہیٹر ہے، اگر جیسا موسم ہو اس حساب سے فیسلٹیز ہوتی ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، ریسٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اولڈ ایک پیٹرن تھا ہوٹلز کا، ہم کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے کہ ان کو ان کہا جاتا تھا، INN ان. اچھا، اس نے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رات ایک گاؤں کی سرا میں گزارے گا. It was the depth of winter، اور یہ شدید سردی، موسم سرما یعنی سردیوں کا وہ اپنے شدید سردیاں تھیں. ویسے دیکھیں ہم نے جب کوئی بھی ویدر ہو، موسم ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ موسم اپنی انتہا پر ہے. گرمی ہو، شدید گرمی، ہم کہتے ہیں یہ گرمیاں اپنی انتہا پر ہیں. یہ سردی ہو تو سردی شدید ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ سردیاں اپنی انتہا پر تھیں. لیکن انتہا کے لیے ورڈ پیک کا استعمال کیا جاتا ہے، پیک آف ونٹر، یعنی سردیاں اپنی انتہا پر تھیں. یہاں پیک کا ورڈ انہوں نے یوز نہیں کیا، ڈیپتھ کا ورڈ یوز کیا. تو ڈیپتھ بیسیکلی بھی کوئی چیز اپنے بالکل پیک پوائنٹ پر ہے، تو سردیاں اپنے پیک پوائنٹ پر ہیں، تو اسی کو یہاں پر انہوں نے شو کرنے کے لیے ڈیپتھ کا ورڈ یوز کیا. اس لائن کا مطلب ہوگا اٹ واز دی ڈیپتھ آف ونٹر، سردی اپنے انتہا پر تھی یا شدید سردی تھی. بیٹرلی کولڈ، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، شدید ٹھنڈ تھی، سخت ٹھنڈ تھی. اس کا کچھ بھی یہ شدید، سخت، انتہائی سردی، یہ تینوں ورڈ اس کے لیے کوئی سا بھی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. سنو فیل اسٹیڈلی، برف جو ہے وہ گر رہی تھی آہستہ آہستہ. فرام اے لیڈن اسکائی، تاریک آسمان سے، سیاہ آسمان سے. یا جو ہے جیسا ویدر موسم آسمان پر ہوتا ہے جب سنو فالنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرف سنو ہی سنو نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر زیادہ سنو ہو رہی ہو تو پھر وہ چمک، شیشے کی طرح جو چمکدار چیز ہوتی ہے آسمان، ویسا انہوں نے شاید یہاں پر شو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم نے لیٹن کا ڈارک ہی، تاریک ہی میننگ یہاں پر لیے، تو ہم کہیں گے تاریک آسمان سے برف آہستہ آہستہ نیچے گر رہی تھی. نیو ریجوائسڈ، اور نیو جو ہے وہ خوش ہوا، کہاں پر؟ ان دی warmth اینڈ کمفرٹ، جو اس کو حرارت ملی. وارم کہتے ہیں گرمی کو یعنی حرارت کو، کیونکہ باہر سردی تھی، اور جو ان صحرا کا جو روم تھا صحرا کا، وہاں پر گرمی تھی. اینڈ کمفرٹ، اور بہت ہی نرمی تھی وہاں پر، کمفرٹیبل روم تھا. اور یہ دونوں چیزیں اسے کہاں پر ملیں؟ ان سائڈ دا ان، صحرا کے اندر. ہی سیٹ، وہ بیٹھ گیا. ٹوسٹنگ ہمسیلف، اپنے آپ کو گرم کرنے لگا. ٹوسٹ بیسیکلی آپ بریڈ کو ٹوسٹ کرتے ہیں یعنی گرم کرتے ہیں، تو یہاں ٹوسٹنگ ہمسیلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس روم کے اندر خود کو گرم کرنے لگا. کہاں وہ بیٹھا؟ بیفور اے چارکول بریزیر، وہ کوئلے کی انگیٹھی کے سامنے بیٹھا. اس روم میں کوئلے والی انگیٹھی لگی ہوئی تھی. ہیٹر ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، ایسے سمجھ لیں کہ کوئلے والا ہیٹر تھا یا پھر کوئلے والی انگیٹھی پڑی تھی اس کے سامنے. وہ بیٹھ گیا اور خود کو گرم کرنے لگا. اینڈ ordered hot soup، اور اس نے گرم سوپ کا آرڈر دیا، حکم دیا کہ اس کے لیے گرم سوپ لایا جائے. اینڈ ڈمپلنگس جو ہیں یہ بیسیکلی پکوڑوں کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے.
جس کے میدے سے اس کا باہر کور ہوتا ہے، اس کے اندر فلنگ کی جاتی ہے پوٹیٹوز اور مکس مسالہ جات وغیرہ ڈال کے. تو اس لیے یہاں ڈمپلنگس کا میننگ میں نے پکوڑے لیا ہے. فار ہز سپر، سپر شام کے کھانے کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شام کے کھانے کے لیے سوپ اور پکوڑوں کا آرڈر دیا. وائل ویٹنگ فار دا ٹی، اور جب وہ چائے کا انتظار کر رہا تھا. سون ہی فیلٹ اے پلیزنٹ گلو، سون ہی فیلٹ، جلد ہی اس نے محسوس کیا، اے پلیزنٹ گلو، ایک خوشگوار روشنی، ایک خوبصورت روشنی، سفیوز، جو بھر گئی ہز ہول باڈی، اس کی پورے جسم کے اندر وہ روشنی بھر گئی، یا ہیٹ کہہ سکتے ہیں گلو کو، چمک یا حرارت اس کے جو ہے جسم کے اندر بھر گئی. تو یہ تھی اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اب اسے سینٹینس وائز میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے. A poor student، ایک غریب طالب علم، whose name was New، جس کا نام نیو تھا، was once travelling to the capital city for appearing in examinations، وہ دارالخلافہ شہر کی طرف سفر کر رہا تھا تاکہ امتحانات میں بیٹھ سکے. He decided to stay overnight in a village inn، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کی سرا میں رات گزارے گا. It was the depth of winter، یہ شدید سردیوں کے دن تھے. Bitterly cold، شدید سردی تھی. Snow fell steadily from a leaden sky، اور آسمان سے برف، تاریک آسمان سے برف آہستہ آہستہ نیچے گر رہی تھی. New rejoiced in the warmth and comfort inside the inn، اور سرا کے اندر جو گرمی، حرارت اور نرمی تھی، نیو اس سے خوش ہوا. He sat toasting himself before a charcoal brazier and ordered hot soup and dumplings for his supper، وہ کوئلوں کی انگیٹھی کے سامنے بیٹھ کر خود کو گرم کرنے لگا اور شام کے کھانے کے لیے گرم سوپ اور پکوڑوں کا آرڈر دیا یا حکم دیا. While waiting for the tea، اور جب وہ چائے کا انتظار کر رہا تھا. Soon he felt a pleasant glow suffuse his whole body، جلدی اس نے محسوس کیا کہ ایک خوبصورت روشنی اس کے پورے جسم میں بھر گئی. یہ تھی ٹرانسلیشن جو آپ کے لیے میں نے کر دی ہے. آپ نے خود بھی اسے پریکٹس کرنا ہے، اور آپ نے لازمی اس کے لیے کچھ ٹائم فری نکالنا ہے تاکہ آپ کو یہ بھول نہ جائے اور اسے آپ نوٹ کر لیں. اور آج کی اچھی بات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی جو اچھی بات ہے جو آپ نے سیکھنی ہے، جو اخلاقی سبق آج آپ کو ہم نے سکھانا ہے، وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس دن رات آپ کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کے فادر جاب پہ جاتے ہیں، وہاں وہ سارا دن آپ کے لیے کام کرتے ہیں. ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں آپ کی خاطر تھک جاتے ہیں کھڑے ہو کر، کام کر کر کے. اور اس طرح آپ کی مدر ہیں، وہ گھر میں سارا دن آپ کے لیے کام کرتی ہیں، آپ کے کپڑے دھوتی ہیں، آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں، آپ کے لیے آپ کے کمرے کو، آپ کے گھر کو صاف کرتی ہیں. تو یقیناً وہ بھی دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہیں. تو آپ کا کیا کام ہے؟ Press your parents' feet with gentle hands to give them comfort and relief from tiredness of whole day work. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رات کو اپنے پیرنٹس کے، اپنے والدین کے پاؤں دبانے ہیں، جن سے ان کی تھکاوٹ کچھ کم ہو جائے. اور ضروری ہے، یہ والدین کی اطاعت کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق والدین ہی تمہاری جنت اور دوزخ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے والدین کو خوش کر لیا، اپنے والدین کو راضی کر لیا، تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو اس طرح پیرنٹس کی اطاعت کے لیے بھی عمل ضروری ہے. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس سے پرمیشن لے لیں. آپ ان سے کہیں، جب رات کو وہ لیٹے ہوں تو آپ ان سے اجازت لیں اس طرح کہ آپ تھک گئے ہیں، کیا میں آپ کے پاؤں دبا دوں؟ اور اجازت ملنے پر آپ اپنے والد اور والدہ کے کچھ دیر پاؤں دبا لیں. اس طرح آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کا اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا. تو اس ایکٹیویٹی پہ آج سے آپ نے ڈیلی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اور آپ نے، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسے مجھے فری ٹائم ملے گا تو میں
جو ہے آپ کے لیے ایکسپلین کر دوں گا، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.